बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन है मेरा आपसे। आज के दिन 15 जुलाई को ये पहला इंटरेक्शन अली अमीन गंडापुर, जो बार बार 90 दिन कह रहे थे, उनके साथ बहुत बुरी हुई है, अनहोनी हुई है। अब यहाँ से आगे 90 दिन वाले मामले पर अली अमीन गंडापुर साहब का टिकना मुश्किल हो जाएगा। कोई तिगड़म लड़ाना पड़ेगा उन्हें। लेकिन इस जगह अली अमीन गंडापुर साहब का 90 दिन वाली बात पर टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप देखिए कि मैं एक नाम यहाँ लिख लूँ, क्योंकि उस नाम पर मुझे लाजमी बात करनी है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुल्क गिर एहतजाज की तरफ जो जा रहे हैं, उससे निमटने की भी एक तैयारी है। इस हुकूमत की उस एहतजाज से निमटने की एक तैयारी है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कैसे निमटना है, वहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो इस सिलसिले में भी बात करेंगे। KPK में गैलप का सर्वे, उस सर्वे पे बड़ी बात हो रही है। मरियम नवाज शरीफ की कोर टीम बड़ी खुशी का इजहार कर रही है, और अभी एक सर्वे और आना है। अगले 5 से 6 रोज़ में एक सर्वे और आना है, वो भी हमारे सामने होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं आपके सामने एक बात रखूं। ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब, 76 बरस की उम्र के ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब कोट लखपत जेल में कैद हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। ये बात उनकी बहू फायजा मुराद बता रही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अकाउंट से ये बात सामने आ रही है। वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी दवाइयों के मामलात हैं, जेल में गैर मयारी खुराक के मामलात हैं, बहुत नाक़िस पानी के मामलात हैं। तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है और उन्हें जेल से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। जेल के अस्पताल में ही रखा जाएगा, जहां नाकाफ़ी इंतज़ामात हैं वहां रखा जाएगा। कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस हाल में उन्हें रखा हुआ है। उनकी तबीयत बहुत नासाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका केस उठा रही है और ये कोशिश है कि उनको इलाज के लिए बाहर लाया जा सके। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है ये बहुत मुश्किल है। और ब्रिगेडियर साहब इस हालत में, इस बुजुर्गी में, इस बीमारी में, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जिस हिम्मत के साथ जेल काट रहे हैं, पुलिस वाले भी उस पर परेशान हैं। वो अपनी बात, अपने निकाले जाने की बात उनका ख़ानदान तो कर सकता है, लेकिन वो खुद कतल नहीं कर रहे। ये उन्होंने करके दिखाया है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बल्कि ब्रिगेडियर साहब के हवाले से मैं एक और बात कहूँ कि क्या चाहता है ये सिस्टम कि ब्रिगेडियर साहब को खुदा ना खास्ता जेल में कुछ हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। वैसे भी 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अमवात हुई है गुज़श्ता कुछ दिनों में, जो जेल से बाहर आए और बाहर आने के बाद वो जो हालात थे उनके हेपेटाइटिस की शिकायत वाले, उनमें उनकी अमवात हुई हैं। तो बहुत खौफनाक सिचुएशन थी। अब ब्रिगेडियर साहब की तबीयत नासाज है, बहुत नासाज है। अल्लाह ताला खैर फरमाए और ब्रिगेडियर साहब को मुकम्मल शिफा दे, और इन लोगों को अक्ल दे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कैदियों के मामलात में भी कभी कुछ थोड़ा बहुत हो गया कि उनको अस्पताल जाने दिया गया। ब्रिगेडियर साहब को मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, ये होना चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जहाँ ये ट्रायल चल रहे हैं, जेल के मामलात चल रहे हैं, वहीं हमारे सामने खबर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कि हस्साम अफजल, स्टार विटनेस जिसको करार दिया जा रहा था, वो बंदा जो जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर की गली में जश्न का समा, धड़ाधड़ कैंप लगे हुए, और उसके अलावा मल्टीपल लेयर्स लोगों को चेक करके जाने दिया जा रहा है, क्योंकि लोग अंदर इमरान खान से मिलने जाना चाहते हैं। इसलिए मल्टीपल लेयर्स में वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा था। वहाँ पर हस्साम अफजल गली में अंदर गया, दरवाजे तक गया, दरवाजे से अंदर गया। फिर वहाँ पर हमने देखा था कि नौजवान और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी टीम वाले लोग वो बाहर बैठे होते थे, आने वालों को वो भी चेक करते थे। फिर वहाँ से अंदर जाना, फिर रिहायशी हिस्से के दरवाजे पर पहुँचना और रिहायशी हिस्से में चले जाना, और इमरान खान साहब के उस ड्राइंग रूम तक जाना जहाँ वो बैठे होते थे। एक फुट रेस्ट होता था और उस पर उनका पाँव और इमरान खान साहब बैठे हुए हमें नज़र आते थे। वहाँ पहुँचकर छुप जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मीटिंग सुनना, कमाल है। तो वो उस रोज़ छुट्टी पर था। ये पता चल रहा है कि उस रोज़ छुट्टी पर था। रजिस्ट्रार आया है अदालत में, और स्टार विटनेस, ये इमारत जिस बुनियाद पे खड़ी की गई ना, 9 मई साजिश, भेस बदल के अंदर बंदा गया, सुन लिया और उसने पकड़ लिया इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उसके अलावा ढेरों लोग, ये मिल के साजिश कर रहे थे जमान पार्क के अंदर। वो शख्स उस रोज़ छुट्टी पर था।
یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو سسٹم جس طرح سے چل رہا ہے، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اندر رکھا ہوا ہے، یعنی آپ یاسمین راشد کو، باقی لوگوں کو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے معاملات دیکھیں، تو ان 2 برسوں میں کیا ہوا ہے۔ آفیسر نہیں ہے، آئیو نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، پروسیکیوٹر نہیں ہے، یا پروسیکیوٹر نیا لگا دیا ہے، یا ہمیں کچھ فرد جرم میں ترمیم کرنی ہے، اجازت دے دیجیے، درخواست ڈال دی گئی، اور یہ اجازتیں 2 سال کے بعد دی جا رہی ہیں۔ کوئی اور عدالت تو ایسے پھینکی جائے فائلوں، کہا جائے کیا مذاق بنایا ہوا، لوگوں کو اندر ڈالا ہوا آپ نے۔ لیکن یہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جاری ہیں۔ اب اسٹار وٹنس بھی فارغ ہو گئے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، یہ بھی ہمارے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اس سے آگے کیسے جائیں گے بہت مشکل ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس سسٹم نے اب عدالتوں میں رگڑا دیا ہوا ہے تاخیری حربوں کے ساتھ۔ تاخیری حربوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، بلا وجہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکلا نے ایک درخواست دائر کر دی کہ جلد سماعت کی درخواست، وہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، جو علیمین گنڈاپور صاحب والا معاملہ ہے، انہونی والا، اس سے پہلے علیمین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور، انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیے۔ فیصل امین گنڈاپور صاحب نے، جو احمد خان نیازی صاحب آپ نے دیکھا تھا، وہ بڑی سی پونی عمران خان صاحب کی گاڑی پر، ان کی سیکیورٹی ٹیم میں، تمام چیزوں میں نگرانی کرنے والے، وہ خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ آج کل ہمیں خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے علیمین گنڈاپور کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عمران خان نے 5 اگست کی بات کی تھی، آپ 90 دن لے کر آ گئے، کہاں سے لے کر آ گئے؟ اور گنڈاپور صاحب پہ جو بڑی تعداد میں ورکرز شک کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح کی انہوں نے تقاریر وغیرہ کی۔ فیصل امین صاحب آئے، ان کی ایک تقریر کی، انہوں نے ویڈیو لگائی اور کہا علی امین نے تو خان صاحب کی بیوی کو آخری وقت تک نہیں چھوڑا اور ان کی جان بچا کر اپنے قبیلے اور پورے خیبر پختونخوا کی لاج رکھی۔ آپ عمران خان کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار بتائے جاتے ہیں، خان صاحب کی عزت کو، یعنی کہ بشرا بی بی کو اکیلا چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گئے، ناک تو آپ نے کٹوائی۔ 9 مئی کے بعد سے خیبر پختونخوا میں چھپ کر بیٹھے ہو، اتنے انقلابی ہو تو پنجاب جا کر دکھاؤ، وہاں کے لوگوں کو باہر نکال کر دکھاؤ، یعنی ہم نے خیبر پختونخوا میں آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ گنڈاپور صاحب یہ تانا دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈر کے اپنے گھر میاں والی جا نہیں سکتے، باتیں انقلاب کی اور اندر سے پنجاب پولیس کا ڈر، عمران خان کی بیوی کو خطرے میں چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگ کر تم وہی ہو جس نے اپنے پورے قبیلے اور پنجاب کی ناک کٹوا دی۔ احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ گنڈاپور صاحب ناک کٹوا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر گنڈاپور صاحب نے ان کو بتایا کہ ناک کس نے کٹوائی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھڈوں کی صورتحال ہے، اتنے پھڈے ہیں، اور ان پھڈوں میں یہ جماعت جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی تحریک چلا کر ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مجھے اسی لیے مشکل نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، علیمین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی بہنوں نے بتایا 5 اگست 2 برس مکمل ہو رہے ہیں، نقطہ عروج، یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر ہمارے سامنے گنڈاپور صاحب آئے اور انہوں نے 90 دن بتا دیا، اچانک آؤٹ آف نو ویئر 90 دن آ گیا۔ 90 دن میں عروج جو ہے وہ 5 اگست کو ہوگا، لیکن 90 دن میں آڑیا پار ہوگا، یا تو آپ نہیں یا ہم نہیں، 91 دن، یہ گنڈاپور صاحب نے بتا دیا۔ اب جب یہ انہوں نے بتا دیا تو محمد مالک صاحب کے شو میں رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا اگر یہ ایسی باتیں کریں گے آڑیا پار والی، تو پھر انہوں نے کہا پار تو اس طرف آ جانے کی بات ہوتی ہے، ان کے ساتھ آر ہی ہو جائے گا، جہاں ہیں وہیں ہو جائے گا۔ میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا، یہ جو فیڈرل کانسٹیبلری والی بات ہو رہی نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری جب آپ بنا دیں گے تو پھر آپ وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کریں گے جہاں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں کر سکیں گے، ورنہ خیبر پختونخوا سے تو آپ ڈھول بجاتے ہوئے آئیں اور آ کر خیبر پختونخوا میں اٹک پل پر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ فیڈرل کانسٹیبلری یہ فوری طور پر بنائی جا سکتی ہے، کافی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک سینئر ایکس پولیس آفیسر گریڈ 22 کے، ان سے میں نے رائے لینے کے لیے فون کیا، بات کی کہ یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس وقت ان حالات میں، آپ تو اکثر تجزیہ بھی کرتے ہیں صورتحال کا۔ انہوں نے کہا اب نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یار حالات اچھے نہیں ہیں اور اس معاملے پر تو میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے یہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ کچھ خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے اگر میں بتاؤں گا تو میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ کہنے لگے یہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ
یہ رستہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف والوں کا جہاں پر ہوں گے وہیں پہ روکا جا سکے وفاق کے انڈر ہوگی. پہلے خبر آ رہی تھی نا کہ آئی جی پولیس صاحبان کے انڈر ہوگی، لیکن نہیں، اب وفاق کے انڈر ہوگی تو وفاق کے انڈر ہوگی، جہاں چاہیں گے وہاں روک دیں گے. تو خیبر پختونخوا میں توڑ کیا جائے گا. 90 دن میں تو شاید بھرتی بھی کیا جا سکتا ہے. 5 اگست تک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھرتی کر لیا جائے، لیکن 90 دن میں تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹرانسفر کر کے بندے لائے جا سکتے ہیں. کافی کچھ ہو سکتا ہے، اور ایسے بندے جو وفاق کے انڈر ہوں گے. تو اس لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا جا رہا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو 90 دن کی بات تھی، اس پر وفاق تو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان سے سوالات ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، 90 دن کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تحریک کو 5 اگست تک پیک پر لے کر جانا ہے، اور ابھی اس کے مزید خد و خال واضح ہونا باقی ہیں. اور عمران خان صاحب نے 5 اگست کی بات کی ہے، گنڈا پور صاحب نے 90 دن کی بات اپنی طرف سے کی ہے. 90 دن کی کوئی بات نہیں ہے، 90 دن کی بات گنڈا پور صاحب خود کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یعنی کسی پلیٹ فارم پر یہ ہوا ہو کہ ہمارے پاس 90 دن، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوا. یہ جو کیا ہے گنڈا پور صاحب نے از خود کیا ہے. تو گنڈا پور صاحب پہ ویسے ہی بڑا پریشر تھا. اب جب سیکرٹری جنرل یہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے کسی پلیٹ فارم پر کہیں 90 دن کی بات نہیں ہے، تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ گنڈا پور صاحب اپنے پاس ایک چیز لے کر آئیں. آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو 2-3 سوالات بہت واضح طور پر سامنے آئیں گے، ان کے جوابات. یعنی ایک مرزا آفریدی کا معاملہ، اس کے علاوہ ہمارے سامنے آئے گا جواب 5 اگست یا 90 دن، یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ پتہ چلے تب جب علیمہ خان صاحبہ بتائیں. کوئی اور بتائے تو قابل بھروسہ نہیں ہوگا کارکنوں کے لیے، اس لیے علیمہ خان صاحبہ بتائیں گی تو کارکنوں کے لیے قابل بھروسہ بات ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آخری چیز، خیبر پختونخوا میں گیلپ سروے ہوا، اور اس گیلپ سروے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اگر آپ جانیں تو آپ کو مزہ آئے گا. یعنی گیلپ سروے یہ بتاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت بالکل ناکام حکومت ہے. اب گیلپ سروے جو ہے وہ عادل گیلانی صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے بڑے چہیتے لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہ سروے بتاتا ہے صوبائی حکومت اور عوامی خدمات فروری سے مارچ 2025 کے دوران 3000 افراد کے سروے میں علی امین گنڈا پور کی قیادت پر عوامی اعتماد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی. 50% لوگوں نے پنجاب کی مریم نواز کی قیادت کو صوبے میں کارکردگی کی ان کی پنجاب میں کارکردگی بہتر قرار دی. 37% نے پی ٹی آئی کے بارے میں رائے دی. اب 63% افراد کے پاس صحت کی سہولت دستیاب تھی خیبر پختونخوا میں. 66% لوگ گھریلو گیس سے محروم ہیں. نصف بجلی کی ایک ایسی سپلائی جو غیر معتبر ہے، جس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا کتنے وقت کے لیے ہے، اس سے اس وقت استفادہ کر رہے ہیں. اور 77% نوجوانوں کے پاس پارکس نہیں ہیں، 81% کے پاس لائبریری نہیں ہے، 70 کے پاس کمیونٹی سینٹرز نہیں ہیں. یہ سروے بتا رہا ہے. سڑکوں میں صرف 43%، ٹرانسپورٹ میں 37% افراد نے بہتری محسوس کی ہے. یہ سروے جو ہے اگر اس کو آپ درست مانتے ہیں تو پھر پنجاب میں مریم نواز کی کارکردگی کو یہ سروے بہتر بتا رہا ہے. خربوں کی کرپشن کے، بے ضابطگیوں کے الزامات آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جس طرح کے مریم نواز شریف کے اشتہارات آ رہے ہیں الزامات کی بات، وہ بھی کمال ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کو لگتا ہے کہ مریم نواز کی لوگ تعریف کر رہے ہوں گے. قطعاً نہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ یہ جھوٹ نہیں بولے جا سکتے. سرویز والے ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، تو ایسے سرویز کروا لیں. یہ ویسے بھی 2 نمبر کام ہوتا ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. اب سرویز ہاتھوں میں موبائل فون ہیں لوگوں کے، ان پر بہت اطمینان کے ساتھ کی جاتے ہیں، ان کا صحیح نتیجہ آ جاتا ہے، فوری آ جاتا ہے. اگر ٹویٹر پہ وہ باٹس سے آپ بچ سکیں، کیونکہ پیڈ کام ہوتا ہے، باٹس والا اور لوگ وہ کر لیتے ہیں تو یہ کام دکھا دیتے ہیں. وگرنہ خیبر پختونخوا میں ہیٹرک ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. اور خیبر پختونخوا میں ہی سب سے زیادہ عمران خان پر اعتماد ہے، اور یہ اعتماد جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنج فیڈرل کانسٹیبلری کے ساتھ بڑا ہو گیا ہے، اندرونی پھڈوں کی وجہ سے بڑا ہو گیا ہے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جائزہ لیں، آپ کو نظر آئے گا نہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بری طرح سے لڑ رہے ہیں. اور مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ دونوں، سیاسی غیر سیاسی دونوں، پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت رگڑا لگانے کے لیے تیار ہیں. یہی بات رانا ثناء اللہ نے کی تھی کہ ان کے ساتھ آڑیا پار ہوگا. تو یقین جانیے کہ یہ پہلے بھی اس طرح کی بات کر چکے اور گولیاں سب چلا چکے. یہ اب بھی
پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ عوام سے خوفزدہ ہیں اور یہ کسی بھی حد تک جانے والی سوچ اب بھی رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔